की मांगने वालों की हर दुआ रमजान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात हैं। आबाद है रमज़ान और ये सेगमेंट है रोज़ा और सेहत का सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं सेहत के हवाले से। और आजकल अगर बात की जाए तो सेहत का सबसे अहम मसला जो है वो कोविड-19 है, यानी नोवेल कोरोना वायरस, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। अब तकरीबन 30 लाख लोग इससे मुतासर होने वाले हैं, यानी ये फिगर क्रॉस हो गई होगी या हो जाएगी। और अमवात भी बहुत हो गई हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इस वायरस से लड़ना बहुत मुश्किल काम था। यानी अगर ये सोचें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम बग़ैर जो हमारे फलाही हॉस्पिटल्स हैं या निजी हॉस्पिटल्स हैं उनकी मदद के बग़ैर शायद हम इस वायरस से लड़ ही नहीं सकते थे। इसी तरह जो हॉस्पिटल्स काम करते हैं, जो फलाही का यानी तौर पर जो इलाज की सहूलियात हैं वो फराहम कर रहे हैं, उनमें से कराची का एक बहुत मशहूर और मारूफ हॉस्पिटल है इंडस हॉस्पिटल। ना सिर्फ इंडस हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी की जाती है, यानी बाईपास सर्जरी की जाती है, और ख़ास तौर पे इंडस हॉस्पिटल के जो बानी और सरबराह हैं डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, उनकी कोशिशों से, उनकी मेहनतों से, उनकी काविशों से इंडस हॉस्पिटल में तकरीबन तमाम ही स्पेशलिटीज़ का इलाज किया जाता है। फिर ख़ास तौर पे कराची के एक मज़ाफ़ाती इलाके यानी कोरंगी में होने की वजह से इस हॉस्पिटल पे बड़ा लोड है। यानी वो तमाम लोग जो सेंट्रल किसी हॉस्पिटल में नहीं जा पाते या इस्तात नहीं रख सकते कि वो कराची के बड़े निजी अस्पताल में जा सकें, वो ये समझते हैं कि किसी भी कराची के अस्पताल से बेहतर इलाज इंडस हॉस्पिटल में किया जाता है, इसलिए काफ़ी रश और काफ़ी लोड रहता है। यही फिर बात हमने देखी कि जब कोरोना वायरस का ये अटैक सामने आया तो डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब ने फ्रंट लाइन पर आते हुए तमाम लोगों को लीड करते हुए ये साबित किया कि इंडस हॉस्पिटल ने बहुत से पेशेंट्स ना सिर्फ कोरोना के एडमिट किए बल्कि कामयाब इलाज किया गया, पेशेंट्स वहाँ से डिस्चार्ज हुए। बड़ी बात थी कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल या एक ऐसा हॉस्पिटल जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम करता हो, वो इन दिनों में कोरोना जैसे वायरस के मरीज़ों को अपने हॉस्पिटल में रख के बाकी तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी चलाई जाएँ और साथ में कोरोना का भी इलाज किया जाए। बहरहाल नाज़रीन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इंडस हॉस्पिटल की पीडियाट्रिक मेडिसिन के जो चेयरपर्सन है ऑफ फैकल्टी वो मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं और हेड ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन हैं डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब, जिनका ताल्लुक इंडस हॉस्पिटल कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सर मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि कुछ इंडस हॉस्पिटल के बारे में जहाँ तक मैं मालूमात रखता हूँ वो भी पहुँचाऊँ, और साथ में यहाँ ये भी नाज़रीन आपको बताना चाहेंगे कि ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये आपके ताउन के बगैर नहीं चल सकते। अगर आप चाहते हैं कि इंडस हॉस्पिटल इसी तरीके से जिस तरह काम कर रहा है उस तरह काम करता रहे, बल्कि इसके इलाज की जो फील्ड है उसमें वसत आ जाए, तो फिर हमारी स्क्रीन पे नंबर्स भी चल रहे हैं। इनका सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट नंबर है 021-111-111-880। ये लाहौर की कोड में भी है और ये कराची की कोड में भी है 111-111-880। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने ज़कात और अतियात जो है वो हॉस्पिटल को डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। इंडस हॉस्पिटल का ज़कात अकाउंट मौजूद है जो कि मीज़ान बैंक में है। इसके अलावा ज़कात इनका एक डोनेशन अकाउंट भी मौजूद है, तो चाहे आपकी ज़कात हो या आपके अतियात हो, आप इन अकाउंट्स में जमा करा सकते हैं। ये नंबर्स हमारे पास स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, ये भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप इन अकाउंट्स में अपने अतियात और अपनी ज़कात जो है ना वो जमा करा सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आप से अब हम इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर फरीदुद्दीन साहब से कुछ बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पे ये जो आपका हॉस्पिटल है, कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ का यहाँ पे इलाज किया जाता है? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले 2-3 चीज़ों को मैं ज़रा क्लियर करूँ। पहली बात तो ये कि इंडस हॉस्पिटल का जो मिशन और विजन है वो एक ही है कि जी के क्वालिटी केयर फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी अगर हम मयारी इलाज हम देना चाहते हैं और इसके अलावा हम मुफ्त इलाज देना चाहते हैं।
اور اس کی بنیادی جو تمام فلسفی ہے اس کے پیچھے وہ صرف ایک ہی ہے, اور وہ ہے کہ بس کسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل سکے. ٹھیک ہے, اور جب یہ کانسیپٹ لے کر جب ہم چلتے ہیں تو اس کے بعد میں پھر ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیسے ہمارے لیے کام ہمارے پورے ہو رہے ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت مشکلات جتنی بھی ہوتی ہیں ان سب میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں. اور یہ الحمدللہ جو دوسری ضروری بات ہے وہ یہ کہ اس وقت ہمارے پاس انڈس ہاسپٹل کے اندر کوئی سا بھی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. اچھا, یعنی کسی بھی جگہ پر مریض سے نہ تو کوئی پیسے لیے جاتے ہیں نہ ہی پیسے دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نہ کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سے شہر سے ہے اور کہاں سے آیا ہے, نہ اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کون سے فقہ سے تعلق رکھتا ہے. ہاں, اس کو اگر ایک علاج کی ضرورت ہے اور وہ علاج ہمارے پاس اگر ایک ہو سکتا ہے تو وہ پھر اس کا پھر علاج ضرور ہوگا. ضرور کیا ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ ہاسپٹل بہت بڑا نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے کہ کراچی جیسی آبادی اور بلکہ ہمارا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ نہ صرف ہے کہ ہمارے پاس سندھ سے مریض آ رہے ہیں بلکہ ہمارے پاس تقریباً پاکستان بھر سے آ رہے ہیں, بلکہ ایران اور افغانستان سے بھی ہمارے پاس کافی سارے ہمارے پاس مریض آتے ہیں. میں تھوڑا سا اگر آپ کو اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہمارے پاس تقریباً 300 سے 350 مریض روزانہ کی بنیاد پر صرف اور صرف ایمرجنسی جو کہ بچوں کی ایمرجنسی ہے اس کے اندر آ رہے ہیں, اور تقریباً سمجھیں کہ 700 سے 800 مریض روزانہ کی ایک بنیاد پر ہمارے پاس ایڈلٹ ایمرجنسی میں آتے ہیں. یہ ایمرجنسی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو کہ 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے اس کے اندر ہمارے پاس تقریباً 1200 سے 1300 مریض روزانہ آتے ہیں. یہ صرف وہ ہیں جو کہ ہمارے پاس سٹیپ ان ہو رہے ہیں. پلس اس کے علاوہ اگر ہم کلینکس میں لیں اور اگر ہماری جو ہماری فیملی میڈیسن کلینکس ہیں اس کو اگر ہم ساتھ میں اگر ہم ملا لیں تو تقریباً سمجھ لیجیے گا کہ یعنی 3 سے 3500 بلکہ 4000 بعض وقت مریض روزانہ کی بنیاد پر صرف اور صرف دیکھے جاتے ہیں OPD کے بیسس پہ. اور پھر اس کے علاوہ ہمارا یہ کہ ہاسپٹل جو کہ ادھر کورنگی میں موجود ہے اس کی جو کہ کیپیسٹی ہے وہ تقریباً سمجھیں کہ 350 کے بستر پر ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کہ کبھی بھی ہمارے پاس کوئی بھی بیڈ خالی نہیں ہوتا. ہر وقت ہمارے پاس مریض کی ایک پورا فل آکوپنسی ہماری چل رہی ہوتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ شاید صرف یہ ہے کہ انڈس اسپتال جیسے اسپتال ہیں, ایسے کراچی کے علاوہ کراچی ہی کو اگر ہم لے لیں تو کم از کم ایسے 5 سے 8 اسپتال ہونے چاہیے صرف اور صرف کراچی کے اندر. اسپتال صرف کراچی میں ہے؟ نہیں, انڈس اسپتال پورے پاکستان میں ہے اور اس وقت تقریباً 12 کے قریب ہمارے اسپتال ہیں جو مختلف جگہوں پر موجود ہیں. اس میں سے کچھ ایسے اسپتال ہیں جو کہ انڈس جن کو خود اون کرتا ہے اور جس کی پوری لینڈ پراپرٹی وہ انڈس کے پاس ہے, اور کچھ ایسے ہاسپٹلس ہیں جس کو یہ کہ گورنمنٹ نے جو کہ وہاں کی یعنی سندھ گورنمنٹ نے یا پنجاب گورنمنٹ نے وہ انڈس ہاسپٹل کو وہ دیا ہے کہ اس کی ایڈمنسٹریشن کو رن کرنے کے لیے, اور پھر اس کو رن کر رہے ہیں. سر یہ کب قائم کیا گیا انڈس ہاسپٹل؟ جی, سن 2007 میں یہ انڈس ہاسپٹل کی بنیاد پڑی تھی. اور اس کی اگر ہم تاریخ میں جائیں تو اس طرح سے کہ جب یہ بوری بازار کا ایک بام بلاسٹ ہوا تھا 1980s کی بات ہے, تو اس وقت کہ ڈاکٹر عبدالباری خان نے ایک PWA کا انعقاد کیا تھا جو کہ شروع کیا تھا پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن سول ہاسپٹل کے اندر, جس کا کام بنیادی طور پر صرف بلڈ کا جمع کرنا تھا. وہ ابھی بھی وہ ایسوسیشن موجود ہے وہاں پر. اور اس کے بعد میں پھر لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ بات صرف اور صرف بلڈ تک کی نہیں ہے, بلکہ یہاں پر مریض ایسے ہیں جو کہ جن کو علاج کرانا ہے اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, کہ پھر ایسا کوئی ہاسپٹل بنایا جائے جس کی بنیاد ایسی ڈالی جائے کہ جس میں ان سے پیسے نہیں لیے جائیں. اور الحمدللہ 2007 سے لے کر آج تک کے تقریباً کوئی 80 لاکھ مریضوں کا علاج ہو چکا ہے ہمارے پاس. اور اس کے اندر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہاں پر مریضوں کا سے چاہے ان کی سرجری ہو, چاہے ان کا داخلہ ہو, اس میں چاہے ان کا یہ کہ علاج میں 1000 روپے خرچ ہوا ہو یا اس پہ کوئی 8 لاکھ روپے یا پھر 10 لاکھ روپے خرچ ہوا ہو, وہ اس سے کوئی بھی یہ کہ ان سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے. ہر طرح کی سرجری, چاہے وہ ایک چھوٹی سی کوئی ہرنیا کی سرجری ہو, چاہے اپینڈکس کی یہ کہ سرجری ہو, یا پھر کہ ان کا کوئی ایک دل کا کوئی ایک اسٹینٹ ڈل رہا ہو, یا پھر اس کے علاوہ گھٹنے کا آپریشن ہو رہا ہو, یا پھر ایک پوری نی کا ریپلیسمنٹ ہو رہا ہو, یا پھر یہ کہ کسی بچے کے کینسر کا علاج ہو رہا ہو. واحد کینسر کا علاج جو کہ اس وقت یہ کہ ہو رہا ہے ہمارے پاس بچوں کا ہو رہا ہے, اور اس کے اندر وہ پورے کا پورا فری ہوتا ہے.
ایک بچے کا علاج کینسر پہ تقریباً سمجھے گا کہ کم از کم سے 5 سے 6 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ روزانہ کی یہ بنیاد پر کم از کم 3 سے 4 ایسے نئے بچے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے پاس ہاسپٹل میں آتے ہیں روزانہ. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے تقریباً سال بھر کے اندر تقریباً کوئی 1000 سے 1200 بچے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہر سال آ رہے ہیں اور جن کا علاج ہو رہا ہے. اور پچھلے اگر ہم بچوں کو اگر ہم جمع کر لیں تو تقریباً 1,500 سے 2,000 بچے اور ہیں. تو تقریباً سمجھ لیجیے گا کہ سال کے 3,000 بچے ایسے ہیں کہ جن کا کینسر کا علاج ہو رہا ہے. یہ صرف اور صرف میں بھی آپ کو کینسر کے فگرز دے رہا ہوں. بالکل. اچھا ناظرین، ہماری اسکرین پر نمبرز بھی آ رہے ہیں، آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں. لائیو کال کر کے اگر اپنے احتیاط یا ڈونیشنز دینا چاہیں یا اسپتال کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو کال کر کے آپ بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر محمد فرید الدین جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں اور ہیڈ آف پیڈیاٹرک میڈیسن ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے مزید کچھ اور بھی جاننا چاہیں گے. ایسے لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں اور پیمنٹ کر سکتے ہیں پرائیویٹ روم کی یا اس سے زیادہ بھی، کیا وہ آپ کے ہاسپٹل سے علاج کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں، علاج کسی کو بھی منع نہیں ہے. دیکھیں، علاج ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ، میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس پیسے ہوں یا پھر نہ ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی یہ چیز سمجھتے ہیں کہ جی کہ ہم پیسے دے سکتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ اس وقت ٹاپ کریم کے کنسلٹنٹس اس وقت یہ کہ انڈس ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں، تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ انڈس ہاسپٹل میں آ کے علاج کرائیں. تو اگر ایسا چاہتے ہیں تو بے شک آ کے علاج کرائیں. ان سے پیسے کچھ نہیں مانگے گا. یہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جاتے ہوئے وہ اگر دینا چاہیں، وہ ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہمارے پاس ادھر ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے CRD کا جو کہ ریسورس لیول، وہاں پر جائیں، جا کر جو اماؤنٹ وہ اگر دینا چاہتے ہیں ضرور دے دیں. لیکن کسی بھی جگہ پر ان سے کسی بھی کاؤنٹر پر ان سے یہ نہیں کہا جائے گا یا پھر ان کو کوئی ڈسچارج کے اوپر ان کو کوئی بل نہیں دیا جائے گا کہ جی یہ آپ کا بل ہے، یہ آپ کے اتنے پیسے بنتے ہیں، آپ اس میں سے جو بھی آپ دینا چاہیں دے دیں. ایسا کوئی کہانی نہیں. بالکل. اچھا، جب مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے تو ان میں کس طریقے سے یہ ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے کہ کس مریض کا علاج زکوٰۃ کے پیسوں سے کرنا ہے اور کس کا عطیات سے کرنا ہے؟ جی، ہمارے ہاں ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ہمارا شریعہ ڈپارٹمنٹ ہے، اور ان کا ایک بہت ہی میجر ان کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہر قسم کا جو پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی اچھی طرح سے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. مریضوں سے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی کہ ان کا نام کیا ہے، وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے. یہ ان سے ضرور پوچھ لیا جاتا ہے تاکہ کل کو ہمارے پاس جب اس زکوٰۃ کی ڈویژنز ہو رہی ہیں تو اس کو پھر ہم ڈیوائڈ کر سکیں. اور یہ بھی ان سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ کیا آپ اپنا علاج زکوٰۃ کے ذریعے کرانا چاہیں گے یا پھر آپ ڈونیشن کے ذریعے کرنا چاہیں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ہمارے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں اس کی 70 سے 80% جو کہ اس کی ہمارے پاس جمع ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک زکوٰۃ سے ہوتے ہیں، بقیہ ڈونیشنز میں آتے ہیں. اور اسی لیے ہمارے پاس زیادہ تر جو ہمارے پاس مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے وہ ایک زکوٰۃ سے کیا جاتا ہے. اچھا سر، فیوچر میں کیا پلان ہے کہ کس طریقے سے انڈس ہاسپٹل کو مزید وسعت دی جائے گی؟ جی، انڈس ہاسپٹل کے ساتھ ہی بالکل ہمارے کورنگی کیمپس کے اندر ہی ایک بہت بڑی جگہ کے اوپر ابھی اس وقت ہمارا ہاسپٹل کا ایکسپینشن ہو رہا ہے. اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 2022 کے اینڈ یا 2023 کے شروع تک کے انشاءاللہ تعالی ہماری جو نئی بلڈنگ ہے وہ ہماری بن کے تیار ہو جائے گی، جس کی کیپیسٹی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری 1800 بستر کا یہ اسپتال کو پورا فارمیشن کا ہے. اور جس کے اسٹرکچر ابھی اس وقت تقریباً ہم 7ویں منزل تک پہنچ گئے ہیں اور یہ یعنی 9ویں منزل تک اس کو پہنچنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد میں پھر یہاں پر یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، جس کے اندر تمام فیسلٹیز وہ جو بھی اس وقت ہونی چاہیے وہ تمام فیسلٹیز اس وقت ادھر وہاں موجود ہوں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو وہ ہم انشاءاللہ اس کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 کے آنے کی وجہ سے کیا اسٹیپس لیے گئے انڈس ہاسپٹل میں، کس طریقے سے کورونا کا مقابلہ کرنے کا پلان بنایا گیا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر پاکستان میں جو یہ کہ جب پہلا مریض جب ادھر داخل ہوا تھا، جب ادھر ڈائگنوس ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے سے ہمارے درمیان یہ تمام چیزیں شروع ہو چکی تھیں کہ جی چونکہ یہ باہر کے ملکوں میں یہ اب آ چکا ہے
تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے پاس بھی آ جائے. اور یہ اسی کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کے ہمارے پاس ایجوکیشنل سیمینارز اور ہمارے پاس میٹنگز ہو رہی تھیں کہ جب اگر ہمارے پاس اگر اس طرح کا کوئی اگر کیسز آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد میں اسی وقت ہی ہماری ایک اسٹریٹجی بن گئی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے پاس اگر کوئی ایسا مریض اگر آتے ہیں تو ہم ان کو منع نہیں کریں گے. اور ڈاکٹر عبدالباری خان نے پہلے دن سے ہی ہمیں یہ ایک فری ہینڈ دیا تھا کہ آپ نے ہر مریض کا علاج آپ نے کرنا ہے, آپ کے پاس جگہ ہم انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے ہیں اور آپ اس کو آپ علاج کریے گا. اور یہی ہوا کہ جس وقت ہمارے پاس پیشنٹس آنا شروع ہوئے ہیں, ہمارا پورا ہاسپٹل ایک ایمرجنسی اسٹیٹ کے اندر آیا ہے. اور اس وقت ابھی ہمارے پاس تمام جتنے بھی ہمارے کنسلٹنٹس ہیں وہ سب کے سب اس وقت ابھی ایک ڈیوٹیز کر رہے ہیں. ہمارے تمام کنسلٹنٹس کے, چاہے وہ سرجری کے ہوں, چاہے وہ میڈیسن کے ہوں, چاہے وہ گائنی آپس کے ہوں, چاہے وہ پیڈس ہوں, چاہے وہ ENT ہوں, چاہے آرتھوپیڈکس کے سرجری کے ہوں, یہ سب کے سب اس وقت ہمارے پاس اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں. نہ صرف ایک ڈیوٹیز کر رہے ہیں بلکہ مارننگ, ایوننگ, نائٹس, یہ ہمارے پاس 24 آورس کا کور ہے. اور اس وقت 24 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس ہر سرجن, ہر ڈاکٹر اس وقت دیکھے جائے وہ اس وقت موجود ہوتا ہے, اویلیبل ہے. ایمرجنسی ہماری 24 گھنٹے کھلی ہے. کورونا کی ٹیسٹنگ جی ہمارا اس وقت ایک کرٹیکل کیئر کا ہمارا ایک یونٹ ہے جو کہ ایک 27 بیڈ کا ہمارا کرٹیکل کیئر یونٹ ہے. پلس اس کے علاوہ ہماری ایک اور ہمارا ایک وارڈ تھا, 35 بستر کا ایک وارڈ تھا, جس کو ہم نے کنورٹ کر کے ہم نے 16 بستر پر ہم نے اس کو آئسولیشن کا وارڈ, کیونکہ آئسولیشن کے اندر ہمیں جگہیں ہمیں زیادہ دینی پڑتی ہیں, تو ہم نے اس طریقے سے کرتے ہوئے ہم نے ان کا بھی ہم نے وارڈ کا انتظام کیا ہے. اور یہ تمام یہ کہ ہمارے پاس ابھی اس وقت پوری فل آکوپینسی پر ہیں. مریض آ رہے ہیں, جیسے جیسے جگہ بنتی جا رہی ہے ہم ان کو ڈسچارج کرتے جا رہے ہیں, اور پھر دوسرے مریض آ رہے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ہمارے پاس یہ بھی ہمارا فیوچر پلان ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ کہ کرونا ایک اور مزید اگر بڑھ جاتا ہے تو جو ہمارا ہاسپٹل کے بقیہ بیڈز بھی ہیں ہم ان کو بھی یہ کہ کرونا کے یونٹ میں ہم کنورٹ کر دیں گے. کتنے ٹیسٹ روزانہ کی بنیاد پہ کرونا کووڈ-19 کے کیے جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہمارے پاس ٹیسٹ, یہ ہمارے پاس کٹس کی اویلیبلٹی پر ہے, لیکن جتنا مجھے پتا ہے تقریباً کوئی یعنی 400 سے 500 کے قریب یعنی ٹیسٹ ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. تو یہ تمام ٹیسٹ سندھ گورنمنٹ کو بھی رپورٹ کیے جاتے ہیں؟ جی بالکل, یہ اس کا ایک پورا ایک نظام موجود ہے. یہ جتنے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان سب کی ٹرانسپیرنسی پوری کی پوری گورنمنٹ کو پہنچ رہی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر جیسے جیسے ہمارے پاس ٹیسٹ ہمارے پاس پازیٹیو آتے ہیں وہ بھی ان تک پہنچ رہا ہے, جو نیگیٹو آ رہے ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں. انفیکٹ اس وقت ہماری اپنی ایک جو ہیلپ لائن ہے. یہ جو کٹس ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو فراہم کی گئی ہیں یا پھر انڈس ہاسپٹل نے خود یہ؟ نہیں, گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس آ رہی ہیں. اچھا, جو کٹس کے علاوہ ٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے PCR یا جو اور دوسرے طریقے ہیں, کیا وہ بھی ان کو کنفرم کرنے کے لیے ٹیسٹ کو کیے جاتے ہیں؟ ہمارے پاس جتنے بھی ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے PCR ہو رہے ہیں. تو سر پھر کٹس کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیے یہ جو لوگوں کے ذہن میں شاید یہ آتا ہے کہ شاید پریگننسی اسٹرپ ٹیسٹ کی طرح جو ہے نا کوئی ایک کٹ ہوگی, اس کے اندر بلڈ یا کوئی ایک تھوک کا قطرہ اس میں ڈال کے اس سے وہ جو ہے نا وہ آ جائے گا. کس طریقے سے یہ ٹیسٹ کیا جائے؟ دیکھیے وہ آپ جس آپ ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں وہ والے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن پرابلم سارا یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ آپ کو یہ ضرور بتا دیتا ہے کہ ایک کرونا کی پازیٹیوٹی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن کنفرمیٹری نہیں ہے وہ, کیونکہ اس میں کراس ری ایکٹیویٹی بھی آتی ہے. تو اسی لیے ہم یہ چیز چاہتے ہیں کہ جب ہم کریں تو ہم ایک مستند ہم ٹیسٹ کر رہے ہوں جس کے اندر ہم یہ بتا سکیں کہ ہاں واقعی ان کو کرونا کی ٹیسٹنگ ہے اور ان کو ہوا ہے. اب اس کے اندر یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کہ یہ اگر کیونکہ بعض اوقات اس کے اندر فالس نیگیٹو بھی آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کرونا موجود ہوگا لیکن یہ ٹیسٹ رپورٹ بعض اوقات نیگیٹو آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے سب سے بہترین جو ہوتا ہے وہ PCR ہوتا ہے. PCR کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک مختلف ایک لیول سے گزرتا ہوا PCR کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, اسی لیے اس میں ٹائم بھی لگتا ہے. اس میں کم از کم 6-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کو رپورٹ کرنے میں, لیکن جب ایک دفعہ رپورٹنگ آ رہی ہوتی ہے تو یہ اتنا مستند ہوتا ہے کہ جس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ جو ہے رپورٹ پازیٹیو ہے یا پھر ایک نیگیٹو ہے. تو PCR ٹیسٹ کے لیے تو کسی کٹ کی ضرورت نہیں ہوتی نا, وہ تو پھر اگر پولیمریز چین ری ایکشن کا انتظام آپ کے ہاسپٹل میں موجود ہے, آپ کے پاس DNA میپنگ موجود ہے اور جین میپنگ موجود ہے تو آپ ہاں, لیکن اس کے لیے بھی ہمیں والا پورا اسکریپنگ لینی پڑتی ہے. ہم وہ پورا نیزل سے ہم ایک نیزو فیرنجل ہم اس کا میوکوزا کو ہم لیتے ہیں, وہاں سے ہم اس ٹیسٹ کو ہم اس کے اوپر ہم پھر مشین کے اوپر رن کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی پورا ایک ٹیسٹنگ کٹس چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے بھی, اور وہ پھر ہمارے لیبارٹری کے اندر ہو رہا ہے. جو کورونا کی ٹیسٹنگ کٹس ہیں کیا یہ دوسرے سویب سے مختلف ہوتی ہیں جو کلچر کے لیے سویب لیا جاتا ہے, یا خاص کورونا کا کوئی خاص سویب لینے کی کٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کے لیے جو مختلف تمام چیزیں ہیں وہ یہ کہ
کہ ان کے تمام ریاجنٹس ہیں, اس کے لیے تمام اس کا ایک اپنا ایک اکوپمنٹ ہے جو کہ اس کے ساتھ ایک یوز ہو رہا ہے, اور وہ تمام چیزیں وہ ہر حالت میں وہ پھر ایک جو ہے وہ ادھر لیب میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, وہ تمام چیزیں لیب میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں. سر کیا یہ بات درست ہے, کہا جاتا ہے کہ شاید پیشنٹس پاکستان میں بہت زیادہ ہیں کرونا کے, لیکن رپورٹ نہیں کیے جاتے. عام لوگ, ہر آدمی جو ہے نا, وہ کبھی واٹس ایپ پہ کوئی آڈیو چلنی شروع ہو جاتی ہے, وہ وائرل ہونی شروع ہو جاتی ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوئی بھی کہ جب لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا اس وقت بھی لاک ڈاؤن سے ریلیٹڈ وائسز چلی, وہ بعد میں لاک ڈاؤن بھی ہوا, لوگوں نے راشن بھی جمع کیا. ایکچوئل پوزیشن کیا ہے سر, مطلب میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں, حکومت سے ہٹ کے آپ سے بات. جی بالکل, کہ ریئل پوزیشن کیا ہے اس وقت کرونا کی. آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ کیا کہ واقعی کرونا پازیٹیو ہے ہمارے پاس لوگوں میں ہے. بالکل ہے. کچھ نہیں پتا, کیا پتا خدا نخواستہ آپ کو کرونا ہوا ہو, کیا پتا مجھے کرونا ہوا ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا. وہ اس لیے رپورٹ نہیں ہوا کیونکہ ہمیں سمٹمز نہیں ہوئے, اسمپٹومیٹک جس کو ہم کہتے ہیں. ہاں, اسپتال وہی جا رہے ہیں جن کو سمٹمز آ رہے ہیں, یا پھر ہم نے ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کی ہو جو کہ فیملی سے ٹریسنگ ہو رہی ہے. اگر وہاں پر اگر ہم ٹریسنگ کریں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے. یہ بات کہنا کہ جی کہ رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں, یہ بات غلط ہوگی. ایسا نہیں ہے. جتنے ٹیسٹ جتنے ہو رہے ہیں, جتنے ٹیسٹنگز ہو رہی ہیں, اتنے پر ضرور یہ کہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. اور ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت ایسمپٹومیٹک کیریئرز کتنے سارے ہیں, کہاں سے کون کہاں جا رہا ہے, کس کو لگا رہا ہے, ہمیں نہیں پتا. آگے چل کر آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ اور مزید کم ہو جائے. کیا یہ بات درست ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں کرونا وائرس کی نہ تو وہ شدت ہے اور نہ وہ پھیلاؤ ہے جس طرح امریکہ یا یو کے یا چائنا میں رہا ہے؟ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں ضرور, اور اس کی امیونٹی سے ریلیٹڈ بھی ہے. اس کا جو ہے وہ BCG ویکسینیشن کا بھی ایک تھیوری آئی تھی. اس کے علاوہ اس میں پولیو ویکسینیشن کی ایک تھیوری آئی ہے. اس کے علاوہ کسی نے ایک کلائمیٹ کا بھی ایک تھیوری بتایا. دیکھیں آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں, اس وقت صرف اور صرف تھیوریز ہیں. میجورٹی لوگوں کو اس وقت آئیڈیا نہیں ہے, ابھی ہمیں نہیں پتا. اسی لیے اس کو یہ کہ نوول کرونا کہا گیا, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس طرح یہ والا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ کہانی کہاں پر لے کر ہمیں جاتی ہے. اور یہ اسی وجہ سے ابھی آنے والے وقتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں روز ایک نئی, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ایک میڈیکل کمیونٹی کے اندر ہمارے پاس روزانہ ایک نیا پیپر جو ہے وہ ہمارے پاس ادھر ایک موجود ہوتا ہے کہ جی کہ اس وقت ایک نئی ایک تحقیق یہ آئی ہے. اب وہ ہم تمام چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, میڈیسنس کو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ابھی تک کہ حتمی طور پر کوئی یہ اگر کہے کہ جی کہ یہ اس کی 100% یہ تمام ٹریٹمنٹ ہے, یہ اس کا 100% پورا تمام چیزیں موجود ہیں, یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا. نہیں کہا جا سکتا. سر یہ اگر میں آپ سے کہوں کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ بس ہاتھ دھوتے جائیں, ماسک لگائیں یا نہ لگائیں, کرونا سے بچا جا سکتا ہے, کھانسنے کے لیے اپنی کوہنی کا استعمال کریں. اب کچھ جب دوسرے ممالک سے خبریں آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذرات جو ہے وہ فضا میں بھی معلق رہ سکتے ہیں, ماسک لگائیں تو زیادہ بچاؤ ہے. آپ کیا کہتے ہیں سر, احتیاطی تدابیر کیا ہیں کرونا سے ریلیٹڈ؟ دیکھیے کرونا کا جو وائرس ہے جو کہ جب کوئی کھانستا ہے یا چھینکتا ہے تو اس کا جو ویٹ ہے وہ اتنا بہت دیر تک اس کا سسپینشن ہے ضرور ہوا میں, لیکن بہت لمبے گھنٹوں تک کے نہیں ہے. ہاں کلائمیٹ کے اندر یہ ضرور ہے کہ اگر تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کلائمیٹ ملتا ہے تو یہ زیادہ دیر تک سسپینڈ رہ سکتا ہے, یا اگر کلوزڈ ایریا ہے تو وہاں پر زیادہ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی لحاظ سے جیسا کہ اگر ہم لفٹ میں جا رہے ہیں, ہم اگر کلوز 4 دیواری کے اندر ہیں تو وہاں پر یہ سسپینڈڈ رہ سکتا ہے. اور لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہاں جتنا آپ احتیاط کر سکتے ہیں, اگر آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر دوسرے نے بھی اگر ماسک پہنا ہوا ہے تو آپ بھی محفوظ ہیں, دوسرا بھی محفوظ ہے. لیکن اگر دوسرے نے اگر ماسک نہیں پہنا ہوا اور اگر آپ نے اگر پہنا ہوا ہے اور وہ اگر کھانس رہا ہے تو بھی کافی حد تک کے چانسز ہیں کہ آپ تک وہ پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے ماسک کا استعمال ضروری ہے. کھانستے ہوئے چھینکتے ہوئے اپنی سلیوز کا استعمال کریں. اس کے علاوہ میل جول کم سے کم رکھیں, نہ ہونے کے برابر رکھیں. جہاں جتنا ضروری اگر ہو سکتا ہے تو بس وہیں پر جائیں. خصوصاً اس کے اندر جو ایکسٹریم ایجز ہیں جیسا کہ بڑے اور بوڑھوں کے لیے یہ بیماری بالکل فیٹل ہے, اور اسپیشلی ان لوگوں میں جو کہ قوت مدافعت جن کی بہت کمزور ہے, وہاں پر ان کے لیے بہت فیٹل ہے. اس لیے خدارا ہو سکتا ہے کہ شاید آپ جوان ہیں, آپ کو شاید کچھ نہ ہو رہا ہو, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ یہی جراثیم لے کر آپ اپنے گھر جا رہے ہیں, اور وہاں پر جہاں پر آپ کے بوڑھے یہ والدین موجود ہیں یا کوئی ایسے بیمار موجود ہیں کہ جو کہ کسی میڈیسنس پر ہیں جو کہ جن کی قوت مدافعت کمزور ہے, یہ ان تک کے پہنچ جائے اور ان کو پھر بہت بری طرح سے نقصان کرے. بہت بری طرح. اچھا سر, اس میں جو ریکوری کی جو
तनासुब है वो क्या है, कितने लोग रिकवर कर जाते हैं? ठीक है, देखिए जो ये भी डिपेंड करता है कि किस बीमारी के किस शिद्दत तक के आप पहुँचे। अगर आप ऐसे उसमें बीमारी के अगर आप मरीजों को देखें जो कि सिंपल एक वायरल फ्लू के सिम्टम्स के साथ हैं, उनको तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उनको शायद पता भी नहीं होगा और वो ठीक भी हो गए होंगे। लेकिन अगर हम इसकी सिवियरिटी देखें कि किसी को अगर, और ऐसे भी हमने मरीज़ देखे हैं जो कि शायद सिंपल बहुत ही लो इम्यूनिटी के साथ या बहुत नकाहत के साथ अस्पताल में दाखिल हुए हैं और उसके बाद में देखते ही देखते उनको फिर उनको वेंटिलेटर की उनको ज़रूरत पड़ गई और उनका इंतकाल भी हो गया। लेकिन हमने ऐसे भी देखे हैं मरीज, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ये क्योंकि हम रोजाना ही हम अपने पास नहीं चलते कि जिनको कोरोना और वो बिल्कुल वॉकिंग पेशेंट्स होते हैं, हमारे पास आते हैं। मिसाल हमारे सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी साहब की है, जिनको कोरोना पॉजिटिव भी हुआ, नेगेटिव भी हो गया और नहीं चला एग्जैक्टली। और इसके अलावा हमारे पास ऐसे भी हमारे पास मरीज आए हैं जो कि बिल्कुल यानी पैदल चलते हुए आए हैं और जाकर उन्होंने कहा कि हाँ जी मेरे कुछ अलामात हैं, और उसके बाद में और बहुत डिटोरिएट भी किए। लेकिन ऐसे भी मरीजों की तादाद है जो मैं आपको बताऊं कि जो बहुत बुरे हालात के अंदर भी आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होकर वो हमें सेहतियाब होकर वो घर भी गए हैं। और कि हमने जब ऐसे पेशेंट जब हमारे पास घर जाते हैं तो वाकई हमें दिल को हमें बहुत सुकून भी मिलता है और हमें वाकई लगता है कि हाँ शायद है कि हम किसी ज़रिए से हम कुछ अल्लाह ताला ने हमें कुछ काबिल हमें किया कि हम ये काम कर सर, कोई मैसेज जो आप देना चाहें रमज़ान मुबारक के हवाले से या अतियात और जो लोग आपकी मदद करना चाहें उनके? मेरे 2 मैसेजेस हैं, और उससे पहला मेरा मैसेज ये है कि इस वक्त जो मौसम इस वक्त जो चल रहा है कोरोना का, बराए मेहरबानी प्लीज़ बहुत एहतियात करें और अपने लिए भी एहतियात करें, अपने प्यारों के लिए एहतियात करें, अपने कौम के लिए एहतियात करें। और दूसरा ये कि इंडस अस्पताल इस एक वाहिद एक इदारा है जो कि इस वक्त पूरा 100% एक मुफ्त इलाज कर रहा है मरीज़ों का, और इस बाबरकत महीने के अंदर जितना कार्य खैर में आप हिस्सा ले सकते हैं, आप अपने हिस्से की आप शमा आप जला दीजिए, और अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो ये वो कबूल भी करेंगे और आगे आने वाली ये कि जो कि नस्लें हैं वो उससे फिर इस्तिफादा भी हासिल करेंगे। बहुत खूबसूरत बात आपने की, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब जो कि हेड और कंसल्टेंट हैं पीडियाट्रिक मेडिसिन के इंडस हॉस्पिटल कराची के, वो हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। शकील मदनी साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करो। इसी के साथ हम ब्रेक पे भी चले जाएंगे। जी, दुरूद पाक पेश कीजिए। सल्ले अला नबी सल्ले अला करता है खुदा जब शहे अबरार की बातें, करता है खुदा जब शहे अबरार की बातें, लफ्जों में बयां कैसे हों सरकार